लंबे तड़ंगे और इंतहाई ताकतवर इंसान, जिनके जिस्म देवों जैसे ताकतवर और खौफनाक थे। इन सब के रंग एक जैसे थे और उन्होंने स्याह रंग के जंघिये पहन रखे थे। उन सब के सर गंजे थे और उनके सरों पर बैलों की तरह मुड़े हुए दो दो सींग भी दिखाई दे रहे थे। इन तमाम सुर्ख इंसानों ने हाथों में नेज़े और त्रिशूल पकड़ रखे थे। फिर सुर्ख इंसान, यहाँ तो उम्र यार के मुकाबले पर सुर्ख जादूगर को आना था। फिर ये सुर्ख देव कहाँ से आ रहे हैं? ज़रगाश जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये सुर्ख देव नहीं हैं आका, सुर्ख बदरूहें हैं और ये सब बदरूहें सुर्ख जादूगर के रूप में हैं। अशमाला ने जवाब दिया। सुर्ख बदरूहें? ये सब सुर्ख जादूगर के रूप में हैं? क्या मतलब? मैं समझा नहीं हूँ। ज़रगाश जादूगर ने चौंकते हुए कहा। आका, इस तिलिस्म में उम्र यार सुर्ख जादूगर का मुकाबला करेगा। उम्र यार के लिए ज़रूरी है कि वो सुर्ख जादूगर की बदरू को फना करे और सुर्ख जादूगर की कोशिश होगी कि वो उम्र यार को हलाक करके उसका जिस्म हासिल कर ले ताकि वो ख़जाना तिलिस्म से बाहर आ सके। सुर्ख जादूगर उम्र यार से मुकाबला करने आया है। अपने साथ अपनी हमशक्ल बदरूहों को भी ले आया है ताकि उम्र यार उससे नुकसान ना पहुंचा सके। ये 100 सुर्ख बदरूहें हैं, जिनमें से एक बदरू असली सुर्ख जादूगर की है। उम्र यार को इन 100 सुर्ख बदरूहों में असली सुर्ख जादूगर की बदरू को ढूंढकर उसे ही ख़त्म करना पड़ेगा। अगर उसने असली सुर्ख जादूगर की बदरू की जगह उसकी हमशक्ल बदरू पर वार किया तो वो खुद उम्र यार के लिए अजाब बन जाएगा। अगर उम्र यार किसी भी नकली सुर्ख बदरू को असली सुर्ख जादूगर की बदरू समझकर उस पर हमला करता है तो वो जिस हथियार से बदरू पर वार करेगा उस हथियार का असर बदरू पर होने की बजाय उम्र यार पर होगा। मिसाल के तौर पर अगर उम्र यार तलवार से किसी बदरू पर हमला करता है और बदरू सुर्ख जादूगर की ना हुई तो उम्र यार की तलवार का वार दूसरी बदरू के जिस्म पे हिस्से पे होगा। वैसे ही उम्र यार को भी वो वार सहना पड़ेगा। अगर उम्र यार तलवार के वार से किसी बदरू का एक बाजू काटेगा तो इस बदरू के साथ उम्र यार का भी एक बाजू कट जाएगा। अगर उम्र यार तलवार के वार से सुर्ख जादूगर की बदरू की बजाय किसी दूसरी रूह की टांग काटेगा तो उसके साथ ही उम्र यार की टांग भी कट जाएगी। इसी तरह अगर उम्र यार किसी बदरू को तेज से तीर से निशाना बनाएगा तो वैसे ही एक तीर उम्र यार को भी लग जाएगा, जैसे उसने किसी दूसरी सुर्ख बदरू को मारा होगा। इसलिए उम्र यार के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो ना सिर्फ सुर्ख जादूगर की बदरू पर ही वार करे, वरना इस तिलिस्म में उम्र यार की मौत यकीनी है। अशमाला जादू ने कहा। बड़ा ही सख्त तिलिस्म है। उम्र यार को भला कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सी बदरू सुर्ख जादूगर की है? ये सब देखने में एक जैसी ही बदरूहें दिखाई दे रही हैं, ज़रगाश जादूगर ने कहा। यही तो इस तिलिस्म की खासियत है आका। सुर्ख जादूगर ने शुरू से ही ऐसा तिलिस्म बनाया है कि पहले इन बदरूहों को एक सरदार बदरू होती थी। तिलिस्म में दाखिल होने वाले को सरदार बदरू की तलाश करके उसे फना करना ज़रूरी होता था। लेकिन अब चूंकि खुद सुर्ख जादूगर इस तिलिस्म में हलाक हुआ है, इसलिए सरदार बदरू की जगह इस तिलिस्म में वो खुद आ गया है। अब जब तक सुर्ख जादूगर की सुर्ख बदरू फना नहीं होगी उस वक्त तक ये तिलिस्म भी फना नहीं हो सकेगा। अशमाला ने कहा। मेरा ख्याल नहीं कि उम्र यार इस तिलिस्म को सर कर सकेगा। वो बेहोश हुआ पड़ा है। सुर्ख जादूगर की बदरू तो उसे इसी हालत में हलाक कर सकती है, ज़रगाश जादूगर ने कहा। हो सकता है आका, अगर वाकई उम्र यार को होश न आया और सुर्ख बदरूहें उसके करीब पहुंच गईं तो उम्र यार की मौत यकीनी हो जाएगी। अशमाला ने जवाब दिया। अगर उम्र यार को होश आ गया तो वो ऐसा कौन सा तरीक़ाकार अख्तियार करेगा कि उसे किसी दूसरी बदरू पर हमला न करना पड़े और वो सीधा सुर्ख जादूगर की सुर्ख बदरू पर ही हमला करे? ज़रगाश जादूगर ने पूछा। ये मैं नहीं जानती आका। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं उम्र यार के दिलो दिमाग में नहीं झांक सकती, अशमाला ने कहा। तो ज़रगाश जादूगर एक बार फिर तवील सांस लेकर खामोश हो गया। उसकी नज़रें बदस्तूर रोशन दीवार पर जमी हुई थीं, जहाँ उम्र यार इसी तरह हवा में मुअल्लक लेटा हुआ दिखाई दे रहा था और सुर्ख कलीनों पर सवार सींगों वाली सुर्ख बदरूहें नेज़े और त्रिशूल लिए तेज़ी से उम्र यार की जानब बढ़ती ही चली जा रही थी।
عمر یار کے پیروں کے نیچے سے جیسے ہی زمین نکلی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ عمر یار کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی انتہائی گہری اور اندھی کھائی میں گرتا چلا جا رہا ہو۔ وہ الٹا پلٹا ہوتا ہوا تیزی سے نیچے گر رہا تھا۔ تیزی سے الٹنے پلٹنے کی وجہ سے اس کا دماغ بھی کسی تیز رفتار لٹو کی طرح سے گھوم رہا تھا۔ پھر اچانک جیسے اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسی حالت میں وہ نیچے ہی نیچے گرتا چلا جا رہا تھا۔ جس طرح گپ اندھیرے میں جگنو سا چمکتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے عمر یار کے دماغ میں روشنی کا ایک نقطہ سا چمکا اور تیزی سے وہ نقطہ پھیلتا چلا گیا اور چند لمحوں بعد عمر یار کو ہوش آ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں کھولتا اس کے کانوں میں ایک تیز آواز سنائی تھی، عمر یار آنکھیں مت کھولو، اسی طرح ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ کے پڑے رہو۔ عمرو نے یہ آواز پہچان لی تھی، یہ آواز سمندری گونگے بابا کی تھی، جنہوں نے اسے سرخ جادوگر کے خزانہ طلسم کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی عمر یار جو آنکھیں کھولنے ہی لگا تھا، اس نے آنکھیں مضبوطی سے بند کر لیں اور ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے چھوڑ دیے۔ عمر یار کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جسم ہوا میں معلق ہو، اسے اپنا جسم بے حد ہلکا پھلکا سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر ارد گرد کے ماحول کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور اس طرح ہوا میں کیوں معلق ہے، لیکن چونکہ اسے گونگے بابا نے آنکھیں بند رکھنے اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دینے کا حکم دیا تھا، اس لیے عمر یار نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں اور یوں ہوا میں معلق تھا جیسے ابھی تک اسے ہوش ہی نہ آیا ہو۔ اب میری بات دھیان سے سنو عمر یار، گونگے بابا کی دوبارہ آواز سنائی دی۔ میں تمہیں خزانہ طلسم کے بارے میں پہلے ہی سب کچھ بتا چکا ہوں، لیکن کچھ باتیں ایسی تھیں جس کے بارے میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم خزانہ طلسم میں داخل ہو جاؤ گے۔ تم نے سنگلاہ وادی کی سرخ محافظوں کو فنا کرنے کے لیے زنبیل سے مقدس چھتری نکال کر نہایت عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ سرخ محافظوں کو اسی صورت میں ہی فنا کیا جا سکتا تھا جب ان سب کی ایک ساتھ الٹا لٹکنے پر مجبور کر دیا جائے۔ تمہارے اس اقدام کی وجہ سے تمام سرخ محافظ فنا ہو گئے تھے اور تم نے دوسری عقل مندی یہ کی کہ سرخ محافظوں کو فنا کرنے کے بعد تم اس جگہ سے نہیں ہٹے تھے جہاں تم موجود تھے۔ اگر تم اس جگہ سے ہٹ جاتے تو تمہارے لیے وادی میں خزانہ طلسم کا راستہ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس طلسم کا راستہ 40 ساعتوں کے بعد ہی کھلتا ہے اور اس جگہ سے کھلنا تھا جہاں پر تم کھڑے تھے۔ تم نے سرخ محافظوں کو فنا کیا تھا۔ بہرحال اب تم خزانہ طلسم میں پہنچ چکے ہو۔ تم بظاہر تو زمین کے اندر گرے تھے، لیکن سرخ جادوگر نے زمین طلسمی دھوکے کے لیے بنایا ہوا تھا، جبکہ اس کا اصلی خزانہ طلسم آسمان کی بلندیوں پر ہے۔ تم زمین سے نکل کر آسمان پر موجود خزانہ طلسم میں آ چکے ہو، اس لیے اس وقت تم خود کو ہوا میں معلق محسوس کر رہے ہو۔ تمہارے ارد گرد کھلا آسمان ہے اور زمین تم سے ہزاروں میل دور ہے۔ جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ جب تم خزانہ طلسم میں داخل ہوگے تو تمہیں سب سے پہلے سرخ جادوگر کی بدرو سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ سرخ جادوگر کی سینگوں والی سرخ بدرو کو خزانہ طلسم میں تمہاری آمد کا علم ہو گیا ہے اور وہ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے یہاں آ رہی ہے۔ سرخ جادوگر کی سینگوں والی سرخ بدرو تمہیں ہلاک کر کے تمہارے جسم میں گھسنا چاہتی ہے تاکہ وہ تمہارا جسم حاصل کر سکے، پھر سے زندہ ہو جائے اور اپنے طلسم سے نکل جائے۔ اگر ایسا ہوا تو سرخ جادوگر دنیا میں پہلے سے بھی زیادہ طاقتور اور شیطان بن کر آئے گا اور پوری دنیا پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم سرخ جادوگر کی سینگوں والی بدرو کو ہر حال میں فنا کر دو تاکہ اس کا دوبارہ زندگی حاصل کرنے کا خواب کبھی پورا نہ ہو سکے۔ یہاں میں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سرخ جادوگر کی سینگوں والی بدرو اکیلی نہیں ہے، وہ سینگوں والی سرخ بدروہوں کی پوری فوج کے ساتھ یہاں آ رہی ہے، جو دیکھنے میں ایک رنگ کی اور بالکل ایک جیسی ہیں۔ وہ سب بدروہیں سرخ جادوگر کی سینگوں والی بدرو کی ہم شکل ہیں۔ تمہیں ان میں سے اصلی سرخ جادوگر کی سینگوں والی بدرو کو تلاش کرنا ہے اور صرف اسی پر وار کرنا ہے۔ اگر تم نے سرخ جادوگر کی سینگوں والی بدرو کی جگہ کسی دوسری سینگوں والی سرخ بدرو پر حملہ کیا تو تمہیں بے حد نقصان اٹھانا پڑے گا اور تمہارے اپنے ہی ہاتھوں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، گونگے بابا نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اور پھر انہوں نے عمر یار کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ اگر اس نے سرخ جادوگر کی اصلی سینگوں والی بدرو کی جگہ کسی دوسری سینگوں والی سرخ بدرو پر حملہ کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ تمام سینگوں والی سرخ بدروہیں تمہارے نزدیک آ چکی ہیں اور انہوں نے تمہیں گھیرے میں لے رکھا ہے۔
وہ کسی بھی وقت تم پر حملہ کر سکتی ہیں، لیکن جب تک تم اسی طرح آنکھیں بند کر کے بے ہوش بننے کی اداکاری کرتے رہو گے، یہ بدروحیں تم پر حملہ نہیں کریں گی، چونکہ سرخ جادوگر کی سینگوں والی بدروح تمہیں ہلاک کر کے تمہارے جسم میں سمانا چاہتی ہے، اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک بار تمہاری زندہ آنکھوں میں جھانک کر دیکھ لے۔ اگر اس نے تمہاری زندہ اور روشن آنکھوں میں جھانک کر نہ دیکھا تو وہ کسی بھی صورت میں تمہیں ہلاک کر کے تمہارے جسم میں نہیں سما سکے گی۔ اس لیے تمہارے پاس موقع ہے، تم آنکھیں کھلے بغیر ان بدروحوں کو دیکھنے کی کوشش کرو اور ان میں سے اصلی سرخ جادوگر کی سینگوں والی بدروح کو تلاش کرو اور اس پر وار کرو۔ تمہیں سرخ جادوگر کی سینگوں والی بدروح کے سر پر موجود دونوں سینگ ایک ساتھ کاٹنے ہیں۔ ان سینگوں کے کٹتے ہی سرخ جادوگر کی سرخ بدروح فنا ہو جائے گی اور اس کی ہم شکل بدروحیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور اسی طرح خزانہ طلسم کا پہلا مرحلہ بھی تم عبور کر لو گے۔ گونگے بابا نے ایک بار پھر رکے بغیر بولتے ہوئے کہا، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں گونگے بابا؟ عمرو نے دل ہی دل میں گونگے بابا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں تمہارے دل کی آواز سن رہا ہوں، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو تم مجھ سے۔ گونگے بابا کی جواباً آواز سنائی دی تو عمر عیار کے چہرے پر سکون آ گیا کہ گونگے بابا نے اس کے دل کی آواز سن لی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آنکھیں کھولے بغیر ان بدروحوں کو دیکھوں اور ان میں سے سرخ جادوگر کی اصلی سینگوں والی بدروح کو تلاش کروں، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ میں آنکھیں کھلے بغیر ان بدروحوں کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہاں بے شمار سرخ بدروحیں ہیں جو سرخ جادوگر کی سرخ بدروح کی ہم شکل ہیں۔ میں ان ہم شکل بدروحوں میں اصلی سرخ جادوگر کی بدروح کو پہچانوں گا کیسے؟ کیا آپ مجھے سرخ جادوگر کی کوئی ایسی نشانی بتا سکتے ہیں جو صرف اسی کی بدروح میں ہو، کسی دوسری بدروح میں وہ نشانی نہ ہو؟ عمر عیار نے کہا، نہیں بیٹا، سب بدروحیں بالکل ایک جیسی ہی ہیں، میں تمہیں ان کی کوئی خاص نشانی نہیں بتا سکتا، یہ سب تمہیں کرنا ہے اور تمہیں بلا فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری زنبیل میں کراماتی چیزوں کا خزانہ بھرا ہوا ہے جن کی مدد سے تم کچھ بھی کر سکتے ہو، انہیں آنکھیں کھولے بغیر دیکھ بھی سکتے ہو اور ان میں سے سرخ جادوگر کی اصلی سینگوں والی سرخ بدروح کو تلاش بھی کر سکتے ہو۔ گونگے بابا نے جواب دیا، اس کے لیے تو مجھے کافی سوچنا پڑے گا، زنبیل سے کچھ نکالنے کے لیے مجھے ہاتھ ہلانے پڑیں گے، اور میں نے ہاتھ ہلائے اور ان بدروحوں نے دیکھ لیا جو میرے آس پاس کھڑی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھ جائیں کہ میں بے ہوش ہونے کا بہانہ کر رہا ہوں، ایسی صورت میں انہوں نے مجھ پر حملہ کر دینا ہے۔ عمرو نے تشویش زدہ لہجے میں کہا، تم جتنے مرضی ہاتھ پیر چلاؤ لیکن یہ بدروحیں اس وقت تک تم پر حملہ نہیں کریں گی جب تک کہ تم آنکھیں نہیں کھولو گے۔ میں نے تمہیں بتایا تو ہے، تم پر وار کرنے سے پہلے سرخ جادوگر کی سینگوں والی بدروح تمہیں زندہ آنکھوں میں جھانکنا بے حد ضروری ہے۔ تمہیں آنکھیں بند کر کے ان کے نزدیک بھی چلے جاؤ گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، گونگے بابا نے کہا۔ میں سمجھ گیا، اب میں وہی کروں گا جو آپ نے کہا ہے، عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ایک بات کا اور دھیان رکھنا، تم سرخ جادوگر کی سینگوں والی بدروح کو فنا کرنے کے بعد بھی اس طلسم میں اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولو گے جب تک تم اگلے طلسم میں نہ پہنچ جاؤ۔ یہ سمجھ لو کہ اس طلسم میں تمہاری کامیابی تب ہی ممکن ہے جب تک تم اپنی آنکھیں بند رکھو گے، گونگے بابا نے کہا۔ ٹھیک ہے گونگے بابا، میں ایک بار پھر آنکھیں نہیں کھولوں گا، میں اس طلسم میں اندھا بن جاؤں گا اور اندھا بن کر ہی اس طلسم کو فنا کرنے کی کوشش کروں گا۔ عمرو نے جواب دیا، ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، گونگے بابا نے جواب دیا اور پھر ان کی آواز آنی بند ہو گئی۔ گونگے بابا کے کیا آپ چلے گئے ہیں؟ گونگے بابا کی آواز بند ہونے کے بعد عمرو عیار نے انہیں آواز دیتے ہوئے پوچھا، لیکن جواب میں اسے گونگے بابا کی کوئی بھی آواز سنائی نہیں دی۔ گونگے بابا نے عمرو عیار کو بتایا تھا کہ اس کے ارد گرد سینکڑوں سینگوں والی سرخ بدروحیں موجود ہیں جنہوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور وہ اس کی آنکھیں کھلنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ جیسے ہی عمرو عیار آنکھیں کھولتا، سرخ سینگوں والی سرخ بدروحیں اس پر ٹوٹ پڑتی اور اسے ہلاک کر دیتی۔ عمرو عیار کی مجبوری تھی کہ وہ اب ان بدروحوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ آنکھیں کھولے بغیر ان بدروحوں کو نہ صرف دیکھ سکے بلکہ ان میں موجود سرخ جادوگر کی اصلی سرخ سینگوں والی بدروح کو بھی ڈھونڈ سکے۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا لیکن اسے کوئی بھی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ عمرو کو اپنے ارد گرد انتہائی خوفناک اور تیز غراہٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آوازیں اس قدر بھیانک اور ڈراؤنی تھیں کہ عمرو عیار دل ہی دل میں کانپ کر رہ گیا، شاید بدروحیں اسے بے ہوش دیکھ کر غرا رہی تھیں۔ اب میں کیا کروں؟ میں ان بدروحوں کو کیسے دیکھوں؟ انہیں دیکھے بغیر تو میں ان میں موجود سرخ جادوگر کی بدروح کو پہچان ہی نہیں سکوں گا۔
دل ہی دل میں عمر یار نے پریشانی کے عالم میں سوچا۔ عمر کچھ دیر سوچتا رہا، لیکن اسے بدروحوں کو آنکھیں بند کر کے دیکھنے کا کوئی طریقہ کار سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد سرخ کلینوں پر سوار سرخ بدروحوں نے اب اور زیادہ چیخنا شروع کر دیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بدروہیں چیخ چیخ کر عمر یار کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میری کچھ مدد کریں گونگے بابا، میں سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں، اور اب تو ان بدروحوں کے چیخنے چلانے سے میرے کانوں کے پردے بھی پھٹنے شروع ہو گئے ہیں۔ مجھے بتائیں میں ان بدروحوں کو کیسے دیکھوں اور ان میں سے اصلی سرخ جادوگر کی بدروح کو کیسے پہچانوں؟ عمرو نے دل ہی دل میں گونگے بابا کو یاد کرتے ہوئے کہا، لیکن جواب میں گونگے بابا کی آواز سنائی نہیں دی۔ اچانک عمر یار کے دماغ میں ایک خیال آیا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ او، گونگے بابا نے ٹھیک ہی کہا تھا، واقعی میں اپنی کراماتی چیزوں سے مدد لے سکتا ہوں، اور میں اپنی کراماتی چیزوں کی مدد سے بغیر آنکھیں کھولے بدروحوں کو دیکھ بھی سکتا ہوں۔ عمر یار نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے فوراً اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا، اور پھر جیسے ہی اس کا ہاتھ زنبیل سے باہر آیا، ایک لمحے میں دھماکہ سا ہوا اور عمر یار کے گرد سیاہ دھواں سا پھیلتا چلا گیا۔ عمر یار مکمل طور پر اس دھوئیں میں چھپ گیا۔ اسے دھوئیں میں چھپتے دیکھ کر سرخ کلینوں پر موجود سرخ جادوگروں کی سینگوں والی بدروہیں، اس کی ہم شکل بدروہیں بری طرح سے چونک پڑیں۔ لیکن ابھی چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک عمر یار کے گرد چھایا ہوا دھواں چھٹ گیا، اور انہیں ایک بار پھر عمر یار دکھائی دینے لگا، جو اسی طرح سے لیٹا ہوا ہوا میں معلق تھا، اور اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں۔ عمر یار نے زنبیل سے دھواں پیدا کرنے والی گیند نکالی تھی، جسے اس نے زنبیل سے نکالتے ہی توڑ دیا تھا۔ اس گولے کے ٹوٹنے سے اس کے گرد دھواں سا پھیل گیا تھا، جس میں وہ چھپ گیا تھا۔ چونکہ دھوئیں میں سینگوں والی سرخ بدروہیں عمرو کو دیکھ نہیں سکتی تھیں، اور اس لیے عمرو نے دھوئیں کی آڑ میں زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے گرد اوڑھ لی تھی، جس سے وہ غائب ہو گیا تھا، اور دوسرا اس نے زنبیل سے اپنا ہم شکل پتلا نکال لیا تھا، جسے اس نے آنکھیں بند کر کے اسی جگہ رہنے کا حکم دیا تھا۔ دھواں چھٹنے میں سینگوں والی سرخ بدروہوں کو عمر یار کا ہم شکل پتلا ہی دکھائی دے رہا تھا، جبکہ عمر یار سلیمانی چادر اوڑھے ان کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ غائب ہو کر عمر یار نے زنبیل سے سنہری جوتیاں نکال کر پہن لیں، جن کی مدد سے وہ ہوا میں کسی پرندے کی طرح اڑ سکتا تھا۔ اسے واقعی اپنے چاروں طرف بھیانک اور انتہائی ڈراؤنی بدروہیں دکھائی دے رہی تھیں، جو سرخ رنگ کے کلینوں پر سوار تھی، اور ان بدروہوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے ترشول نیزے دکھائی دے رہے تھے۔ ان تمام بدروہوں کے قد کاٹ ایک جیسے تھے، اور ان کی شکلوں میں بھی کوئی فرق دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمر یار سنہری جوتیوں کی مدد سے اڑتا ہوا سرخ رنگ کے ایک کلین پر آیا، جس پر سینگوں والی سرخ بدروح کھڑی تھی۔ اس بدروح کے ہاتھوں میں ایک ترشول تھا۔ وہ گول گول اور بڑی بڑی آنکھوں سے ہوا میں معلق بے ہوش عمر یار کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، جیسے اس کے لمبے اور نکیلے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس بدروح کی ناک سے تیز اور انتہائی خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ عمر یار غیبی حالت میں بڑے اطمینان سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا، لیکن سرخ بدروح کو اس کے کلین اور اپنے سامنے آنے کا کوئی بھی علم نہیں ہوا تھا۔ عمر یار چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ چھلانگ لگا کر اڑتا ہوا سرخ بدروح کے کلین پر چلا گیا۔ اس بدروح کے ہاتھوں میں نیزا تھا۔ عمرو کے چھلانگ لگانے کی وجہ سے کلین پر ہلکا سا دباؤ پیدا ہوا تھا، اور عمرو چونکہ سرخ بدروح کے بالکل سامنے کلین پر کودا تھا، اس لیے کلین کا اگلا حصہ قدرے دب گیا تھا۔ لیکن عمر یار کو اس طرح کودنے اور کلین کے حرکت کرنے کا سرخ بدروح پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ بدستور آنکھیں پھاڑے سامنے نظر آنے والے عمر یار کو ہی دیکھ رہی تھی۔ عمرو نے اس بدروح کو بھی غور سے دیکھا۔ ان دونوں بدروحوں کے سر منہ میں کوئی فرق نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کے سینگ بھی ایک جیسے تھے، اور اس بدروح کی ناک سے بھی ویسی ہی گراہٹ بھری آواز نکل رہی تھی، جیسے پہلی بدروح کی ناک سے نکل رہی تھی۔ عمر یار کچھ دیر تک اسی طرح بدروح اور پہلی بدروح کے درمیان کا فرق جانچنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ان دونوں میں سے ایک معمولی سا فرق بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمر یار منہ بناتا ہوا تیسرے کلین پر آ گیا۔ اسی طرح وہ وہاں موجود کلینوں پر چھلانگیں لگاتا رہا، اور سینگوں والی سرخ بدروحوں کے سامنے جا کر انہیں غور سے دیکھتا رہا، لیکن وہ سب ایک جیسی تھی۔ عمرو نے ایک کلین پر چھلانگ لگائی، اور اس کے بعد چھلانگ لگاتے ہی کلین پر ہلکی سی دھمک کی آواز پیدا ہوئی۔ کلین سرے سے قدرے دبا تو اس کلین پر کھڑی سینگوں والی سرخ بدروح یوں چونک پڑی جیسے عمر یار کے کلین پر کودنے کا اسے علم ہو گیا ہو۔ عمرو سلیمانی چادر اوڑھے عین اس کے سامنے تھا، اور سرخ بدروح ناک سے خوفناک آوازیں نکالتی ہوئی گول گول آنکھوں سے اسی طرح دیکھ رہی تھی جیسے اس روح عمر یار کو وہ سمجھ چکی ہو۔ عمر یار کی یہ جان کر جان ہی نکل گئی تھی۔
عمرو یار نے گھبرا کر فوراً زنبیل سے خنجر داؤدی نکال لیا۔ بدرو بدستور آنکھیں پھاڑی عمرو کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک اس بدرو کی ناک پھولنی اور کانپنی شروع ہو گئی۔ عمرو یار ایک جگہ ساکت کھڑا تھا، اس بدرو کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس روح کے ہاتھوں میں ایک نیزہ تھا۔ دیکھنے میں یہ بدرو بھی پہلی بدروحوں جیسی ہی دکھائی دے رہی تھی جنہیں عمرو یار نے نہایت نزدیک جا کر سونگا تھا، لیکن عمرو یار پہلے جن بدروحوں کے کلینوں پر کودا تھا ان میں سے کوئی بھی بدرو نہیں تھی اور نہ ہی ان کے چہروں پر کوئی ایسے تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ پھر اس بدرو کو کیا ہوا تھا جو عمرو کے کلین پر کودتے ہی بری طرح سے چونک پڑی تھی؟ اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدلتے جا رہے تھے۔ اس بدرو کی آنکھوں کی سرخی بھی زیادہ تھی۔ کون ہے میرے سامنے؟ اچانک اس بدرو نے انتہائی خونخوار لہجے میں کہا اور ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑا ہوا نیزہ تان کر عمرو یار کی جانب کر دیا۔ اس کی بات سن کر عمرو یار کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ ابھی تک وہ اسی تذبذب میں کا شکار تھا کہ یہ سرخ جادوگر کی اصلی بدرو ہے یا کوئی بد شکل اس کا ہم شکل ہے۔ وہ اس بدرو پر تصدیق کرنے سے پہلے کوئی وار نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ اگر اس نے سرخ جادوگر کی اصلی سینگوں والی بدرو کی جگہ اس کی کسی ہم شکل بدرو پر وار کیا تو اس کا اثر اس پر الٹا پڑے گا۔ خنجر داؤدی سے وہ سرخ بدرو کو جہاں بھی زخم لگائے گا اس کے جسم پر بھی ویسا ہی زخم لگ جائے گا جو اس کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ سرخ بدرو چند لمحے گول گول اور بڑی بڑی آنکھوں سے عمرو یار کی جانب گھورتی رہی، جیسے اسے اپنے سامنے کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہو، لیکن اسے وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کوئی آدم ذات میرے کلین پر میرے سامنے کھڑا ہے۔ تمہارے خون کی بو مجھے صاف محسوس ہو رہی ہے۔ تم جو بھی ہو میرے سامنے آؤ ورنہ میں تمہیں یہیں جلا کر بھسم کر دوں گی، سرخ بدرو نے گھراتے ہوئے نہایت خوفناک لہجے میں کہا۔ عمرو یار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اسے شک تو ہو رہا تھا کہ یہی سرخ جادوگر کی اصلی سینگوں والی بدرو ہے، کیونکہ اس کا چونکنا اور حیران ہونا عمرو یار کے لیے عجیب تھا اور اب اس بدرو نے اس موجودگی کو بھی محسوس کر لیا تھا۔ تو تم اس طرح نہیں بتاؤ گے؟ ٹھہرو، میں ابھی معلوم کرتی ہوں کہ تم کون ہو اور تم میں اتنی ہمت کہاں سے پیدا ہو گئی ہے کہ تم میرے سامنے میرے طلسماتی کلین پر آ سکو، سرخ بدرو نے اسی انداز میں کہا۔ اسی لمحے اس کی آنکھیں تیزی سے سکڑتی چلی گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کا رنگ سیاہ ہوا اور پھر سرخ ہوتا چلا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عمرو یار ہمارے سامنے بے ہوش پڑا ہوا ہے اور دوسرا عمرو یار میرے کلین پر میرے سامنے کھڑا ہے۔ دو عمرو یار کہاں سے آ گئے ہیں یہاں؟ دو عمرو یار، سرخ بدرو نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر عمرو یار بری طرح سے اچھل پڑا۔ سرخ بدرو نے نہ صرف اسے دیکھ لیا تھا بلکہ وہ اسے پہچان بھی گئی تھی اور اس کے بولنے کے انداز سے عمرو یار کو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہی سرخ جادوگر کی اصلی سینگوں والی سرخ بدرو ہے۔ سرخ بدرو نے تیزی سے نیزے والا ہاتھ گھمایا تو عمرو یار بوکھلا کر فوراً پیچھے کی طرف جھک گیا۔ بدرو کا گھمایا ہوا نیزہ عمرو یار کے عین سینے کے اوپر سے گھومتا ہوا گزر گیا۔ جیسے ہی نیزہ عمرو یار کے پاس سے گزرا عمرو یار فوراً سیدھا ہو گیا اور اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر داؤدی پوری قوت سے اس بدرو پر کھینچ مارا، لیکن بدرو نے جیسے اسے اپنی طرف خنجر مارتے دیکھ لیا تھا۔ عمرو نے جیسے ہی اس کی طرف خنجر پھینکا بدرو فوراً اچھل کر دائیں طرف ہو گئی۔ عمرو یار کا پھینکا ہوا خنجر اس بدرو کے پہلو کے پاس سے گزرتا ہوا کلین کے دوسرے کنارے پر جا گھسا۔ اپنا وار خالی جاتے دیکھ کر عمرو بوکھلا گیا۔ اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکالنی چاہی، لیکن اسی لمحے سرخ بدرو اچھل کر اس کے قریب آئی اور اس نے نیزہ پوری قوت سے عمرو یار کے سینے پر مار دیا، لیکن عمرو یار بھی ہوشیار تھا۔ وہ فوراً اچھلا اور سرخ بدرو کے کلین پر الٹی چھلانگ لگا کر ساتھ والی دوسری بدرو کے کلین پر آ گیا، لیکن جیسے ہی سرخ بدرو نے اسے کلین سے چھلانگ لگاتے دیکھ لیا تھا اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا نیزہ پوری قوت سے عمرو یار کی جانب پھینک دیا تھا۔ عمرو یار نے کہا، ارے باپ رے باپ، نعرہ لگایا اور اس سے کلین سے نیچے کود گیا۔ سرخ بدرو کا پھینکا ہوا نیزہ اس کے اوپر سے گزرتا ہوا دوسرے کلین میں موجود دوسری سرخ بدرو کے سینے میں لگا، لیکن اس نیزے کا بدرو پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا اور نیزہ اس کے جسم سے یوں گزرتا چلا گیا جیسے سرخ بدرو ہوا کی بنی ہوئی ہو۔ دوستو، آج میں نے آپ کو اس کہانی کا 8واں پارٹ بھی سنا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل اس کہانی کا 9واں پارٹ آپ کو سنائیں گے
امید کرتا ہوں کہ میری کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ جن کو میری کہانی پسند آ رہی ہے میں ان بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں میرے اس کہانی والے چینل پہ آپ کو ہر طرح کی کہانیاں ملیں گی، اسلامی، دینی اور ہر طرح کی بچوں اور بڑوں کے لیے۔